اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، وقال تعالی ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ معزز حاضرین و حاضرات، عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پہ ہم یاد کرتے ہیں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو۔ آپ کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے۔ کتنے امتحانات اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیے، قرآن مقدس میں کچھ کا تذکرہ ہے، اور علماء نے دیگر الہامی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کی تعداد 30 بتائی ہے۔ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں صرف 30 ہی نہیں، قدم قدم پہ آپ کی آزمائش تھی، آپ کو آزمایا گیا، اور بالآخر اللہ کا اعلان ہوا فَأَتَمَّهُنَّ، کہ وہ برابر پورا اترے۔ 100% کامیاب ہونا جو ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے اتم۔ جس طرح یوم عرفہ کے موقع پہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمام کی اپنی نعمت، تمام کی، مکمل طور بھرپور انداز سے کامیاب ہونا۔ کامیاب ہوئے حضرت ابراہیم۔ قرآن پاک میں 69 مقامات پہ آپ کا تذکرہ ہے، 69 ٹائمز آپ کا نام لے کر تذکرہ ہے، 25 سورتوں میں آپ کا ذکر ہے، اور آپ کا نام لے کر بتایا گیا ہے۔ سارے ہی انبیاء جو ہیں ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے نمونہ ہے، مگر نام لے کر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے
सूरत निसा की आयत नंबर 125 है। अंदाजा कर सकते हैं आप अल्लाह ताला की निगाह में इब्राहिम का क्या मकाम। आपने फरमाया वमन अहसनुद्दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, किस शख्स का बढ़कर दीन तरीके जिंदगी बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है उस शख्स का, यानी वो शख्स जिसका तरीके जिंदगी ये हो, क्या, मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, जिसने अपना चेहरा, जिसने सरे तस्लीम खम कर लिया अल्लाह के आगे, जिसने अल्लाह के लिए अपने चेहरे को झुका दिया, और उसके बाद वह हुआ मुहसिन, वो नेक है, नेकोकार है, अच्छे काम करता है। वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा, और जिसने इत्तबा की, पैरवी की इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके की, हनीफा यकसू होकर, मुकम्मल तरीके से जो इब्राहीम के पीछे पीछे चला, उस शख्स से बेहतर दीन किसका हो सकता है, उस शख्स से बेहतर तरीके जिंदगी किसका हो सकता है। और फिर फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और अल्लाह ताला ने इब्राहीम को अपना खलील बनाया। आप अंदाजा कर सकते हैं, खलील समझते हैं आप, दोस्त के लिए अल्फाज अरबी में बहुत सारे हैं, सिद्दीक है, रफीक है, नदीम है, बहुत सारे अल्फाज हैं दोस्त के लिए, लेकिन खलील ऐसा दोस्त जो सबसे करीबी दोस्त हो, इससे बड़ी डिग्री दोस्त में कोई नहीं हो सकता, सबसे आला दोस्त, सबसे प्यारा दोस्त। तो फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, खलील, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन, अगर मैं किसी को खलील बनाता, प्यारे नबी फरमाते, अगर मैं किसी को खलील बनाता, लत्तखज़तु अबा बकर खलीला, तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। आप सब ज़हन में रखिए अबू बकर की कुर्बानियां क्या है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मोहब्बत कितनी है आपके दिल में हुजूर की, और हुजूर के दिल में कितनी मोहब्बत है अबू बकर की। लेकिन फरमाते हैं अगर मैं खलील बनाता किसी को तो अबू बकर को बनाता, मगर वलाकिन्नहु अखी व साहिबी, लेकिन वो मेरा भाई है, यानी दीनी भाई है, और साहिबी मेरा साथी है। वक़द इत्तखज़ल्लाहु साहिबकुम खलीला, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साहब, यानी तुम्हारा साथी, यानी मुझे, यानी प्यारे नबी को, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके साथी को अपना खलील बनाया। जिस तरह से इब्राहीम को खलील बनाया अल्लाह ताला ने, इसी तरह से मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम को खलील भी बनाया, और खलील के साथ आपको हबीब भी बनाया। खलील करीबी दोस्त, जिगरी दोस्त, किसको बनाया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम को भी बनाया, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पाक जिंदगी, जिसको कहा गया कि इसकी इनकी जिंदगी में आपके लिए बेहतरीन नमूना है, और अगर आप आला और अफजल तरीके जिंदगी इख्तियार करना चाहते हैं तो इब्राहीम खलीलुल्लाह का करें। वो सब मौजूद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जब आप इब्राहीम की इत्तिबा करेंगे, मोहम्मद अरबी की हो गई खुद। जब आप मोहम्मद अरबी की करेंगे, गोया खलीलुल्लाह इब्राहीम की भी वो हो गई इत्तिबा।
اب ابراہیم علیہ السلام کا تعلق، ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، کل والے خطبے میں آپ نے تفصیل سے سنا ہے، میں اس وقت وہاں نہیں جاؤں گا۔ وہ ہمارے باپ ہیں، اس اعتبار سے ہم سب بھائی ہیں، ہم میں سے ہر فرد جو ہے آپس میں بھائی ہے۔ ابراہیم ہمارے باپ، کچھ اوپر جا کر نوح علیہ السلام وہ ہمارے باپ، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام وہ ہمارے باپ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں یا کسی بھی نبی کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے جو دعائیں کی ہیں، کچھ دعاؤں کا تذکرہ میں نے کل والے خطبے میں کیا تھا۔ جو شخص دعا کرتا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے، کس چیز سے یہ محبت کرتے ہیں، کیا انہیں چاہیے، کس چیز کی چاہت ہے ان کے دلوں میں۔ آج میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور چیز کو آپ کے سامنے رکھوں گا جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، جب آپ مکمل طور پاس ہو گئے امتحان میں تو انعام کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ قال انی جاعلک للناس اماما۔ ذہین طبقہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ذرا غور کیجئے ان باتوں پہ۔ اس وقت آپ اپنا ذہن یہی رکھیں، گھر کی طرف وہاں سے فارغ ہو جائیں۔ ہر وقت تو گھر والوں کے پاس ہی ہوتے ہیں، اس وقت ذرا آپ اپنے آپ کو لے چلیے اس دربار میں جو اللہ کا دربار ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا اور ان میں جو ایک خاص نبی ہے ہمارے باپ ابراہیم، ان کی زندگی سے ہم نے اسوہ حسنہ جو ان کی زندگی کا ہے ہمارے لیے، کیا فرماتے ہیں کہ جب پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ اب دیکھیں، خوشی ہونی چاہیے تھی ابراہیم علیہ السلام کو، فوراً سجدہ شکر کرتے، خوشیاں مناتے، کچھ تقسیم کرتے، لیکن کیا کیا آپ نے؟ قال ومن ذریتی، میری ذریت کے بارے میں کیا ہے؟ ذرا سوچے، آپ کوئی خوشی نہیں منائی، آپ نے کوئی اچھل کود نہیں کی، شادیاں نہیں بجائے، کچھ بھی نہیں ہوا، میری ذریت کے بارے میں کیا حکم؟ اس سے یہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کتنی فکر ہونی چاہیے اپنی نسل کی، اپنی اولاد کی، اپنے پوتوں کی، پڑپوتوں کی کتنی فکر ہونی چاہیے۔ یہ اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ ایک بات صرف یہاں نہیں، جب دعا کیا آپ نے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ میری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ آپ اٹھائیو۔ دیکھیں ذریت کی فکر، یہ دوسری جگہ۔ تیسری جگہ دیکھیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں سے ایک رسول اٹھائیے۔ چوتھی جگہ سورہ ابراہیم میں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بچانا اور میری اولاد کو بچانا بت پرستی سے۔ صرف انہی جگہوں پہ نہیں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اولاد کی بے انتہا فکر، اپنی ذریت کی بے انتہا فکر، بار بار ذریت کے لیے، بار بار اولاد کے لیے دعا کی۔ اسوہ حسنہ، ہمیں کتنی فکر ہے اپنی اولاد کی، اپنے اولاد کی مستقبل کی کتنی فکر ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ یہ دعائیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب، بڑی پسند آ گئی یہ دعائیں، قرآن میں ان کو رکھا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو کس قدر قبولیت عطا کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد
جو بھی نبی آیا وہ ابراہیم کی اولاد سے آیا، آپ کی ذریت سے آیا۔ گویا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے نبوت کو محصور کر دیا گیا آپ کی اولاد میں، جو بھی نبی آیا آپ کی اولاد سے آیا۔ یہ دعائیں ہیں۔ اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 2500 سال بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد 2500 سال بعد وہ منظر عام پہ آ گئی وہ دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جس کے بارے میں پیارے نبی فرماتے تھے، خود فرمایا آپ نے، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشرا عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں آمنہ کا وہ خواب ہوں جو آپ نے اس وقت دیکھا تھا جب میں ان کے شکم میں تھا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور نکلتا ہے اور شام کے محلات اس سے روشن ہوتے ہیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ دعائیں کس طرح کام کرتی ہیں۔ یہ دعا اور دعاؤں کے بعد ان کا اثر جب ہم دیکھتے ہیں، ہم اور آپ آج کی قربانی کرنے سے پہلے یہ تہیا کر لیں کہ ہم بھی اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنے پوتوں اور پڑ پوتوں کی فکر کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ آپ کی زندگی کا اثر صرف آپ تک نہیں رہتا، آپ کی اولاد تک، پوتوں تک، پڑپوتوں تک، بہت دور تک رہتا ہے۔ میں نے ابھی کہا ابراہیم علیہ السلام کی دعا 2500 سال بعد آپ دیکھیں کس طرح سے پوری ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال رکھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے پڑھا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ جب ایک بستی میں آپ جاتے ہیں، دیوار گری ہوئی تھی، آپ نے کھانا مانگا ان سے، کھانا نہیں دیا انہوں نے، لیکن اس دیوار کو آپ نے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں کرنی تھی ان لوگوں کی دیوار سیدھی، انہوں نے کھانا بھی ہمیں نہیں دیا۔ تو جواب کیا دیا آخر میں جب آپ نے تینوں سوالوں کے جواب دیے؟ اس سوال کا جواب دیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہا دیکھو موسیٰ، بات یہ ہے کہ اس میں ایک خزانہ ہے یہاں نیچے، یہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، یہ ان کا گھر تھا، یہ گر جاتا لوگ نکال لیتے وہ خزانہ جو بھی یہاں پر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کے باپ صالح تھے۔ مفسرین نے جب تحقیق کی وہ ان کے وہ باپ نہیں تھے جو فوراً باپ ہوتا ہے، پہلے والد نہیں، 7ویں نمبر کے والد تھے۔ گویا اس بزرگ شخصیت کی صالحیت کام کر گئی کم 7 نسلوں کے بعد، 7 پشتوں کے بعد، یعنی 7ویں پشت کے تھے وہ 2 یتیم بچے، لیکن ان کی حفاظت کی گئی اللہ کی طرف سے، کیونکہ ان کے 7ویں نمبر کے جد جو تھے وہ صالح تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کتنا خیال رکھنا ہوتا ہے اپنی اولاد کا اور اپنی نسل کا، صرف دعائیں نہیں، دعاؤں کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات بھی۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو دیکھنے کے لیے بیچ بیچ میں جایا کرتے تھے، یہ آپ سب جانتے ہیں، میں تفصیل کے ساتھ واقعہ نہیں بیان کروں گا۔ جب جاتے ہیں ایک بار، گھر میں نہیں تھے اسماعیل، ان کی بیوی تھی، ان سے پوچھا کیسی گزر بسر ہو رہی ہے، انہوں نے کہا بڑی شکایت کی، بڑی تنگی ہے، اچھا نہیں مل رہا ہے کھانا، ہمارا گزر بسر نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ آئیں گے انہیں سلام کہہ جانا اور کہہ جانا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دیں۔ خیال اس چیز کا تھا کہ اولاد جو ہوگی اس کی تربیت کیسی ہوگی۔ اگر ناشکرا ایک شخص ہو
جس کی عادت ناشکری ہو اس کا اثر اس کی اولاد پہ ہوگا اور آگے تک چلے گا. کہا چوکھٹ کو بدل دینا. اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے کو حکماً کہا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں. پھر بعد میں کیا ہوا الگ واقعہ ہے وہ، لیکن اپنے بیٹے پہ نگاہ، اس کی آخرت پہ نگاہ، اور پھر اس کی آگلی والی جو آگے کی پشت ہے، نسلیں ہیں آگے، ان کا خیال رکھنا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے ہمارے سامنے. پھر صرف یہی نہیں کہ صرف اچھائی کا اثر ہی آگے نہیں جاتا، برائی کا اثر بھی آگے جاتا ہے. برائی کا اثر بھی، اگر کسی نے برائی کی ہو اس کی نحوست کئی پشتوں تک جاتی ہے. ایک مثال دوں گا آپ کے سامنے، کئی مثالیں دے سکتے ہیں لیکن وقت کم ہوتا ہے. ایک مثال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا، بلکہ پیغام بھی بھیجا نکاح کا ابو جہل کی بیٹی کے لیے. ابو جہل کی ایک بیٹی جو اسلام لا چکی تھی، نکاح کا پیغام بھیجا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. رسول کے دشمن کی بیٹی اور رسول کی بیٹی ایک ہی شخص کی زوجیت میں نہیں رہ سکتے. آبا و اجداد کا جو ننگ و آر ہوتا ہے وہ اولاد کے لیے باعث ننگ و آر ہوتا ہے. آبا و اجداد کی کوئی بھی برائی ہو، کوئی بھی کسی قسم کی خامی ہو ان کے اندر، وہ آر کس کے لیے ہوتا ہے؟ اولاد کے لیے وہ آر ہوتا ہے. گویا اس رشتے کو پاسبل اور ممکن نہیں بننے دیا. ابو جہل کی اس نحوست کی وجہ سے کہاں پہنچی وہ نحوست. بہرحال یہ میں نے شروع کیا تھا، یہ بڑا لمبا موضوع چلے گا، میں اس کو شارٹ کروں گا. صرف ایک چیز یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم نے اپنے بچوں کا اور اپنے پوتوں کا، پڑپوتوں کا دور تک خیال رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے راستے پہ چلے، صراط مستقیم پہ وہ رہے، ان کی عادتیں سنور جائیں، وہ خراب نہ ہو جائے. یہ ایک اہم چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. اب دوسری چیز جس کی انتہائی ضرورت اس وقت اور زیادہ ہے، بس یہی دو چیزیں رکھوں گا، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت جو تمام انبیاء کی سنت رہی ہے، جو مقصد رہا ہے تمام انبیاء کا، بھیجا ہی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو. وہ کیا جو بار بار آیت آتی ہے سورۃ الشعراء میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو. ہر نبی نے کہا یہ بات، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نبی کی بات مانو، نبی کے پیچھے پیچھے چلو. ہر نبی کا یہ پیغام ہے. گویا اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف بلانا، جسے آپ دعوت کہتے ہیں. تو حضور کو بھی داعین الی اللہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ داعی ہے. یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، محمد عربی علیہ السلام، اور ہم تمام انبیاء کو جانتے ہیں اسی تعلق سے کہ اللہ نے بھیجا ہی اس کے لیے. یہ آیات جو میں نے آغاز میں پڑھی تھی سورہ مریم کی آیات ہے. ذرا دیکھیں کس سوچ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے کہتے ہیں، اذ قال لأبیہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد، آپ ایسوں کی بندگی کیوں کرتے ہیں، ما لا یسمع، جو سنتے ہی نہیں، ولا یبصر، جو دیکھتے ہی نہیں،
ولا یغنین کا شیئا، جو آپ کے کسی کام ہی نہیں آتے، کیوں کرتے ہیں آپ ایسی چیزوں کی پرستش، پوجا، عبادت؟ اور پھر دوسری بات، یا ابتی، اے میرے ابا جان، پیارے ابا جان۔ ابتی اس وقت کہا جاتا ہے جب اس میں محبت بھی ساتھ، پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کریں آپ۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان الرحمن کا نافرمان ہے، مت کریں اس کو۔ آپ دیکھیں گے اس صورت میں بار بار یا ابتی، یا ابتی، اے ابا جان، صرف 2 بار نہیں، کئی بار آیا، مگر جواب روکھے پن سے، ترشی کے ساتھ باپ جواب دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، دور ہو جاؤ میری نظر سے، دفع ہو جاؤ، دوسرے لفظوں میں الیاذ باللہ، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ بار بار محبت کے ساتھ دعوت، یہ سکھاتا ہے ہمیں قرآن، یہ سکھاتا ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام، یہ چیز، اس چیز کا درس دیتا ہے ہمیں محمد عربی۔ یاد کریے وہ واقعہ جب نمرود کے سامنے آپ جاتے ہیں، بحث کرتے ہیں، وَأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کس محبت کے ساتھ اسے بھی سمجھاتے ہیں، وہ مانتا ہی نہیں۔ باپ کو سمجھایا، نمرود کو سمجھایا اور عوام کو سمجھایا، بار بار سمجھانے کے باوجود جواب نہیں ملا۔ پھر آپ کو ہجرت کرنا پڑی، پھر کیا کیا پہاڑ، ستم کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے۔ سب انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے، دعوت کا پیغام انہیں پہنچایا۔ نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، پکارا۔ ہر نبی کا یہ کام، انہی کے ہم ماننے والے ہیں۔ ذرا ہم سوچیں، کیا ہم یہ کام کرتے ہیں کہ صرف محبت بس؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یاد دلایا جاتا ہے۔ باقی تمام انبیاء کے واقعات بیان کر کے ہمیں یاد دلایا گیا، مگر ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، صرف واقعہ بیان نہیں کیا، بلکہ ہر سال عملی طور کچھ کام کرنے کے لیے ہمیں دیے گئے۔ آپ نے قربانی کرنی ہے، عملی طور آپ نے ذبح کرنا ہے جانور کو۔ آپ جائیں گے حج کرنے کے لیے تو آپ نے کنکریاں پھینکنی ہیں، جس طرح سے ابراہیم، اسماعیل اور حضرت حاجرہ نے کنکریاں شیطان پر پھینکی تھی۔ حضرت حاجرہ نے سعی کی تھی، آپ کو بھی سعی کرنی ہے، دوڑ دور کرنی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمارے یہ کرنے کے کام ہیں، ان کاموں کو ہم نے کرنا ہے۔ اور صرف ہر نبی اور آخری نبی علیہ السلام کس طرح سے ہمیں اس چیز کا درس دے گئے۔ ایک واقعہ، حضور علیہ السلام ایک شخص کو جاتے تھے اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے، پہاڑی پہ تھے، بار بار جاتے تھے۔ ایک بار گئے، 79 ٹائم تھا وہ، انہوں نے اس وقت بڑی بے ادبی کی آپ کے ساتھ، انتہائی زیادتی کی، اور کہنے لگے اب نہیں آئیں گے، جو آج ان کی حالت میں نے بنائی کبھی نہیں آئیں گے۔ اگلے دن دیکھتے ہیں پیارے نبی پھر اس پہاڑی پہ جا رہے ہیں دھوپ میں، اور وہ چل رہے ہیں۔ وہ شخص دیکھتا ہے کہ یہ 80ویں بار، 80 مرتبہ یہ میرے پاس آ رہا ہے۔ اس وقت وہ شخص ٹوٹ گیا اور اس وقت وہ ایمان لے آیا۔
बार बार जाते थे। आप कितना अहम काम है ये, कितनी जरूरत है इस काम की। हम और आप अपने अपने गरेबान में झांके, क्या ये हम काम कर रहे हैं? एक यहूदी बच्चा था, बीमार हो गया, प्यारे नबी उसकी खबरगिरी के लिए गए, उसके सराहने बैठ गए। इस वक्त भी वही धुन सवार है, ये बच्चा किसी तरह से जहन्नम की आग से बचे। जाते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, कहते हैं बेटा अस्लिम, इस्लाम कबूल करो। चाहते थे जहन्नम से बच जाए। उन्होंने बाप की तरफ देखा, फनज़रा इला अबीही, उन्होंने अपने बाप की तरफ देखा, उसका बाप वही था करीब में, वो यहूदी था। वह इंदहु फकाल लहू अति अबुल कासिम, उसके बाप को भी कुछ दिल में रहम आया। उसने कहा बेटा अति अबुल कासिम, अबुल कासिम की बात मान जाओ। फअस्लमा, उसने इस्लाम कबूल किया। फिर जब उसने इस्लाम कबूल किया, हुजूर जब बाहर जा रहे थे, जब वहां से उठे बाहर जा रहे थे, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन्नार, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचाया। जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र हमारे दिल में कितनी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कल ये हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई, सिख भाई, ऐसा ना हो कल हमारा गरेबान पकड़ कर ये हमें कहें कि ये कहां जा रहे हो जन्नत में, ये अमानत तुम्हारे पास थी, तुमने खयानत की, ये अमानत हम तक नहीं पहुंचाई। तुम गोश्त खाते रहे, कुर्बानियां करते रहे, मजे लूटते रहे, मगर जो इसका सही, इस कुर्बानी की जो रूह थी वो ये थी कि ये पैगाम तुमने हम तक पहुंचाना था, पहुंचाया नहीं। क्या जवाब दो, क्या जवाब देंगे हम, मैं आप, हम सब अल्लाह की अदालत में? यार नबी ने ये जिम्मेदारी हम पर डाली है, बार बार का है, कोई नबी नहीं आएगा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ये पैगाम अल्लाह का एक एक फर्द तक तुमने पहुंचाना है। और ये पैगाम मैं बड़ी एहतियात के साथ और पूरे वसूल के साथ कह रहा हूं कि इसके बगैर निजात मुमकिन नहीं। ये काम आपको और हमें करना होगा। और गवाह है यहाँ के सारा ये माहौल, यहाँ का दर दीवार गवाह है कि आप तक ये बात मैंने पहुंचाई। अब ये आप जाने और आपका मौला जाने, अल्लाह ताला गवाह है इस बात पर। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तू भी गवाह रहे इस बात पर कि ये बात एक एक फर्द तक पहुंच चुकी है। ये जिम्मेदारी, इसको हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से डाल देते हैं, जैसे ये हमारा काम ही। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर जरा अपने आप से पूछे, गरेबान में जानकर कितने लोगों ने ये काम किया है। अगर किया होगा तो इस अंदाज से किया होगा कि एक धक्का और दिया होगा अपने हिंदू भाई को, जरा दूर जा, कई बहाने बनाकर, किसी वीडियो को देखकर। मैं बार बार कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि हमारे हिंदू भाई जो है, इस मुल्क के रहने वाले, अक्सरियत लोगों की उनकी है जो वो इंसाफ पसंद है, वो मोहब्बत करने वाले हैं। कोई 1% कोई हिंदू ऐसे होंगे जो फिरका परस्त किस्म के होंगे, जो सियासी रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम फसादात करवाते हैं, या जो इस किस्म के गंदे प्रोपेगेंडे करते हैं और वो अपनी वीडियो डालकर दिखाते हैं दुनिया को कि हम सब ऐसे। ऐसा नहीं, सब हिंदू ऐसे नहीं। हमारे हिंदू भाई मोहब्बत करने वाले, उन तक आप पैगाम पहुंचाएं मोहब्बत के साथ, ये तौहीद का पैगाम पहुंचाएं। अगर उनके सामने आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी रखेंगे,
وہ آپ پہ جان نچھاور کریں گے. میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان کے سامنے حضور کی زندگی کسی نے رکھی نہیں, پیارے نبی کی زندگی کسی نے نہیں رکھی ان کے سامنے. ہم جھگڑتے ہیں, لڑتے ہیں, نفرتیں بانٹتے ہیں. یقین رکھیے کہ آپ اپنے ان بھائیوں تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچائیں. وہ سمجھ جائیں گے کہ ایک ہی اللہ ہے, ایک ہی ہمارا مالک ہے, اسی کے سامنے ہم جھکیں گے. آج کے کرنے کا کام آپ سب کے لیے یہ ہے, یہاں سے آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ جتنا جس کے مقدر میں ہو, جتنا جس کی بس میں ہو, 2, 4, 10, 20, 50 اپنے ہندو بھائیوں کو بلائیے. آپ دوسری تیسری عید کو انہیں کھانا کھلائیے یا چائے پلائیے, عید کا پیغام ان کے سامنے رکھیے, بھائی چارے کا درس, اخوت کا درس رکھیے ان کے سامنے, اس کی ویڈیو بنائیے اور عام کیجیے, ہر فرد تک پہنچائیے, دنیا کو دکھائیے کہ دیکھو ہم بھائی چارہ اخوت کس چیز کا نام ہے. 1% لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں صرف اس بنا پہ کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں. استعمال کیجئے مگر مثبت انداز میں, محبت کو عام کرنے کے لیے, امن کو عام کرنے کے لیے, بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے. یہ پیغام ہے اس عید کا. تو یہ کام اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری بگڑی بنا دے گا. جس حال میں آج امت مسلمہ ہے اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اس کام کو ہی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم یہ کام کرو, یہ کام کرنا چھوڑ دو گے, ہم تمہیں ہٹا دیں گے, پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں تمہاری, تمہاری جگہ اور لوگ آئیں گے اور وہ اس کام کو کریں گے. اور آ رہے ہیں, الحمدللہ آ رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کتنی تعداد میں آ رہے ہیں. تو یہ کام آپ نے کرنا ہوگا. اور دوسری بات وہ یہ کہ ذبح کرتے ہوئے جس وقت آج آپ قربانی کریں گے, اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ قربانی اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کو نہیں پہنچتا اس کا گوشت نہ اس کا خون, وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ, تقویٰ پہنچتا ہے وہاں پر, تمہارا گوشت خون نہیں پہنچتا. تقویٰ کیا ہے؟ خدا خوفی, خدا کو ڈر کر وہ کام کرنا جو ابھی میں نے کہا, دعوت کا کام, اللہ کے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے کام کرنا. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے خدشہ ہے, مجھے ڈر ہے اس چیز کا کہ یہ قربانی کے جانور ہی کل ہمارے اور آپ کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے. یہ کہیں گے اے باری الہا, انہوں نے ہمیں تو کاٹا مگر اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو نہیں کاٹا, انہوں نے ہمارے گلے پہ چھری تو پھیر دی مگر تعصب کے گلے پہ ان نے چھری نہیں پھیری. یہ خاندان پرستی, علاقہ پرستی, نسل پرستی, یہ چیز ان کے ہاں سے نہیں گئی, اس کا یہ خون نہیں کر سکے. ہمارا خون انہوں نے کیا مگر جس چیز کے لیے یہ کرنا تھا وہ روح ان کے اندر آئی ہی نہیں. ہم تو بھائی بھائی تھے, ہم کو لڑایا جاتا ہے آپس میں, نفرت آپس میں پیدا کی جاتی ہے. ملک کی تو بات ہی نہیں, پوری دنیا, علامہ اقبال فرماتے ہیں ہر ملک ملک ماس کہ ملک خدائے ماس, ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ملک ہے. اسی طرح سے ہر بھائی جو ہے, ہر انسان وہ ہمارا بھائی ہے کیونکہ ہمارے باپ کا بیٹا ہے, یا تو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے, یا اس سے پیچھے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, یا پھر آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے. ہر شخص ہمارا بھائی ہے. ہم لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, نفرت کو عام کرتے ہیں. تو یہ قربانی کے جانور اٹھیں گے, کہیں گے کہ ہمارے گلے پہ چھری پھیر دی انہوں نے, ہمارا خون کیا مگر جو ان کے دلوں میں تعصب تھا اس کا خون نہیں کر سکے. جو ان کے دلوں میں نفرت تھی, حسد تھا, بغض تھا, جو پیسے کا لالچ تھا اس کا کچھ نہیں کر پائے.
جو بخیلی ان کے اندر تھی اس کو ذبح نہیں کر پائے. اس چیز کو دیکھنا ہے. یہ قربانی کے جانور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کاش آج ہماری آنکھیں کھل جاتی اور پھر احساس کی بیداری کے ساتھ ہم قربانی کریں گے. آپ دیکھیں گے ہم پھر وہ بہار آئے گی جس کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے. ضرور وہ بہار ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، قربانی کی صحیح روح سمجھنے کی، اور اس کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب الرؤوف الرحیم.